नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 26, आयत नंबर 126 टू 131। पिछले लेसन में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक आयात पढ़ी थी। मज़ीद हज़रत इब्राहीम से मुतल्लिक आयात को देखेंगे। व इस कौला इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और यहाँ भी इज़ आता है, यानी इज़ याद करो, मेंशन करो और आप लोगों तक ये बात पहुँचा दो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बातें कर रहे थे अपने रब से। अब देखें, ये बातें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके रब के दरमियान थी और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर कर दी और आपको कहा इनको आगे भी बता दें। व इस कौला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमीना, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब बना दे इस शहर को, इस घर को अमन वाला। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया, बच्चे को लाकर बसाया। चूँकि ये बिल्कुल सहरा था, खाली जगह थी, तो वो अपने रब को कह रहे हैं, मैंने इतनी दूर आकर अपनी औलाद को बसाया है, या अल्लाह इसको आबाद कर दे और अमन वाला बना दे। एक और जगह आता है, कहा, ए अल्लाह मैंने अपनी औलाद को तेरे इस घर के पास लाकर बसाया है, ऐसी वादी जो कुछ नहीं उगाती। ए रब, तेरे घर के पास इसलिए बसाया ताकि ये नमाज कायम करें। औलाद को माहौल दे रहे हैं, अल्लाह के घर के पास बसा रहे हैं। हम कहाँ घर बनाना पसंद करते हैं? खुद सोचें। अमन वाला इसलिए भी बोला कि वहाँ तो कुछ नहीं था, एक सहरा था, और सोचें कहीं से कोई जानवर आ सकता, कोई जानवर आके खा सकता, कुछ भी नुकसान हो सकता। ना बिजली थी, ना कुछ खाने को था और कुछ पीने को नहीं था। और क्या कहा, वर्ज़ुक अहलहू मिनस समाराती, और रिस्क दे इसके रहने वालों को फलों में से। फल क्या है? बेहतरीन फूड, खाने का बेहतरीन हिस्सा है। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या कहा, जो इनमें से ईमान लाएं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। क्योंकि पिछले लेसन में जब आपने सुना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी औलाद की बात की थी, तो अल्लाह ने कहा था ज़ालिमों के लिए मेरा वादा नहीं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अदब और मैनर्स देखें, कितनी जल्दी बात समझी। आइंदा जब दुआ मांगी तो बहुत संभल के क्या कहा, या अल्लाह इनमें से जो ईमान वाले हैं उनको ये सब कुछ दे, जो ना माने बेशक ना दे। अल्लाह ने फरमाया, कौला वमा कफ़रा फ़उमत्तियुहु कलीला, कहा जो कुफ़र करेगा उसको थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, उसको भी दूंगा, क्योंकि दुनिया में सबको मिलेगा, मगर कलीला, थोड़ा, क्योंकि दुनिया में जितना कुछ भी है थोड़ा है। जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया व माफिया से बेहतर है। सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसे आग के अज़ाब की तरफ धकेल दूंगा। पुश करना। कुरान में एक और जगह आता है, जिस दिन उन्हें जहन्नम की आग में धक्के मार कर गिराया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई गिरना तो खुद नहीं चाहेगा ना, तो उन्हें मजबूर करके धक्के मार कर गिराया जाएगा। वह बिसल मसीर, और बदतरीन ठिकाना है। इस आयत से पता चलता है कि इंसान को अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगनी चाहिए। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया की दो बेहतरीन चीज़ें मांगी हैं कि अमन और फल। इसमें कोई हर्ज नहीं। बाज़ लोग समझते हैं कि ज़ुख्द और दीनदारी किसको समझते हैं कि कुछ ना खाओ ना पियो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसने अल्लाह की ज़ीनत को हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली है, और रिस्क में से बेहतरीन चीज़ें हराम नहीं। ये दुनिया में भी ईमान वालों के लिए हैं और आखिरत में खालिस ईमान वालों के लिए हैं। इंसान के अंदर एक तरफ तकवा और एहसान होना चाहिए, ईमान, तकवा और एहसान होना चाहिए, और दूसरी तरफ दुनिया की नेमतें, इनसे फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। खाना पीना कोई हराम नहीं, जब इंसान साथ अल्लाह की इबादत और अताअत करता रहे। और ये भी बात पता चलती है कि दुनिया के फ़ायदे थोड़े हैं, दुनिया काफिर और मुनाफिक को भी मिलती है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माईल, और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर की बुनियादें और इस्माईल अलैहिस्सलाम
یعنی باپ بیٹا مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے عمدہ تعمیر، سب سے بڑا کام، مگر اس کے باوجود کوئی تکبر نہیں کہ اپنی نیکی پر کوئی، بلکہ ڈرتے ہوئے بنا رہے ہیں اور فکر کے ساتھ کہ یا رب تو اس کو قبول کر لے۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، ان کی عاجزی، اور پھر یہ کہ کسی کا مقام اور مرتبہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ ہی کا محتاج ہے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنے کارناموں کا ذکر نہیں کرے کہ اے رب دیکھ تو صحیح ہم نے کیا گھر تیرے لیے بنایا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل، اے اللہ تو قبول کر لے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو اس پر شیخی نہ بگاریں اور اس کا بار بار تذکرہ نہ کریں کہ ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے تو وہ بھی کیا، اور یہ کہ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے میں سے حصہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ یعنی کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے میں سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ یا تو وہ دکھاوے کا ہوتا ہے یا پھر اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اسی طرح کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ہیں جن کو سوائے اپنے قیام کے جو تھا اس کے رت جگہ کے کچھ نہیں ملتا، بس وہ جاگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ سے نیکی کی ہمیں توفیق مانگنی ہے، توفیق مانگیں، اور اگر توفیق ملے تو پھر اس کام کی، اس چیز کی قبولیت کی دعا بھی مانگیں، فکر بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ وہ پہلے ہی سے ہیں، پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں۔ کتنی عاجزی ہے، اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ سب کرنے کے باوجود آخری انجام کہیں خراب نہ ہو، اچھا ہی ہو، کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ ایک جگہ جامد چیز نہیں کہ ایک دفعہ آپ کے اندر آ گیا تو بس آپ بے فکر ہو جائیں کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور آپ نے اگر ایک دفعہ کوئی اچھا کام کر لیا اب ہمیشہ کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ ہاں جی ہم نے تو حج کیا تھا، بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر بھی دعا مانگتے رہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہر دعا میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خیر اور بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تھوڑا کیوں مانگے؟ ابراہیم تو پوری امت مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نہ تو اتنی وسعت ہے، نہ ہی ہم کوئی زیادہ مانگتے ہیں، بس آج اور کل کی فکر ہے۔ جیسے ہماری کوششیں چھوٹی ہیں نا، ہماری پاس کچھ نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی اتنا ہی ہوگا، حالانکہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ اور نیکی کے معاملے میں تو کبھی تھوڑا نہ مانگے، اور کیا کہا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک سکھا دے اور تو ہم پر مہربان رہ۔ یعنی اللہ وہ سب جو ہمیں کرنا ہے وہ بتا دے، وہ سب جگہ بتا دے۔ ہمیں علم کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے بلڈرز ہیں اب ہمیں مزید کیا چاہیے، اور تو ہم پر مہربان رہ، ہماری توبہ قبول کر لے۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ہاں کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو، اس کو اطاعت کی فکر رہنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو بھی شامل کریں، اکٹھی دعائیں اور اکٹھی عبادت۔ کیا ہم نے کبھی کہا بچوں کو آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں؟ اور یہ کہ اگلی نسلوں کے لیے پھر ہدایت کی دعا مانگے، علم کی دعا، آرینا مناسکنا، مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے راہ دکھا دے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
تو عبادت کی جگہ، عبادت کے اوقات اور طریقے پتہ ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ محض عبادت کرنا کافی نہیں، جگہ، وقت اور طریقے جاننا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں توبہ کی ضرورت ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہماری رب ان میں سے ایک رسول اٹھا، رسول بھیج، وہ ان پر تیری آیات پڑھے۔ پیچھے ہم نے تلاوت کے حق کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہاں بھی کیا کہا ہے کہ جو پیغمبر آئے وہ کیا کرے، تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے۔ اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو کائنات میں غور و فکر کی طرف اشارہ ہے اور وہ بھی دین کا حصہ ہے، اور دوسری طرف قرآن کی آیات اور پڑھ کر سنانے میں صرف خوبصورت آواز میں نہیں تلاوت کہ صرف تلاوت کر دیں، بلکہ ان کو ان کے لفظ اور معنی بھی سکھائیں، اور کیا کریں، وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، یعنی کتاب کے اندر بھی اور جو باتیں اور ہیں اور احکامات ہیں جو پچھلی قوموں کے حالات ہیں، اس کے علاوہ حکمت، اور حکمت کیا ہے کہ صرف وہ نالج نہ دے بلکہ حکم کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی بتائے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کر لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کا انداز کیا ہوتا تھا، اس میں حکمت ہوتی تھی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات بتاتے تو کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ جیسے تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ اسی طرح کوئی شخص جب آتا اور آپ سے سوال کرتا تو آپ اس کو صرف یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ جائز ہے، حلال ہے یا حرام، بلکہ اس کو ساتھ اس کا فائدہ بھی بتاتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں سب کام چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل میں دور جاہلیت میں ہر طرح کی برائیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ پھر تو تمہیں یہ سزا ملے گی یا بخشش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا، کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے یا تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ پسند نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ تم دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی کے لیے ایسا کیوں پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب اس کو اس برائی کی قباحت بتا دی، حکمت سے بات کی، تو وہ سمجھ گیا جو دین کے اندر وزڈم ہے، راز ہے، تو اس کے اندر اسرار ہے، جو اس کے پیچھے ایک فائدہ ہے، وہ بھی آپ نے سکھائے۔ یعنی صرف کام کرنے کا نہیں کہا، بلکہ جو کام کرنے کی ایک موٹیویشن ہے وہ بھی دی۔ سورۃ النساء میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتاب اور حکمت دونوں اتاری۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف تعلیم ہی نہیں، ساتھ تزکیہ بھی، پیوریفیکیشن بھی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، پیوریفیکیشن آف سول، اخلاق۔ آپ نے فرمایا میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دو صفات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو سیکھے گا اسے عزت بھی ملے گی، اسے حکمت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ جو دین کا علم سیکھے گا، حکمت سیکھے گا، تزکیہ کرے گا، اس کے لیے عزت بھی ہے اور حکمت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ اور ہمارا دین حکمت پر اور سیکھنے کی، حکمت پر مبنی ہے، اور حکمت کیا ہے؟ سیکھنے کی چیز ہے، جو صاحب حکمت لوگوں سے سیکھی جاتی ہے۔ یہ آیت جو ہے یوں سمجھ لیں یہ ہمارا سلیبس ہے، یہ بنیاد ہے کہ اس میں ایک طرف قرآن کا پڑھنا، دوسری طرف کتاب کا الفاظ معنی جاننا، اور پھر ان کی حکمت جاننا، احادیث کو سیکھنا اور ان کی حکمت جاننا، اور تزکیہ کے روزمرہ زندگی میں جو ہمارے افکار اور اخلاق اور طور طریقے ہیں ان کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّتِ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کون ہے جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو۔ ملت ابراہیم کیا تھی؟ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر شرک سے پاک اور صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو سب کا خالق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے،
اس کے آگے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، ہر مشکل میں اس سے رجوع کیا جائے، اس کے سوا ہر ایک سے رخ پھیر لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے اللہ کو جب رب مانا تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو کلام کا خلاصہ یہ ہوا سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو اخلاص کا توحید کا طریقہ تھا، ایک اللہ کی عبادت پر مبنی طریقہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو گویا صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم نے ایکا کر لیا اور بہت بڑی آگ تیار کر لی، اور سب کے سامنے انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، سب کی مخالفت برداشت کر لی، لیکن کیا نہیں چھوڑا؟ توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ تو پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کر لو، مگر سب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اور جو کوئی اس طریقے کو چھوڑے گا تو وہ خود کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، بے وقوفی ہے۔ سفیہہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہدایت۔ تو یعنی جو یہ راستہ چھوڑے گا وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور یہ بے وقوفی کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک عقل کی کمی اور دوسرا علم کی کمی۔ سیدھے راستے سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ یا تو علم نہیں ہوتا یا عقل نہیں ہوتی۔ بے علم اس راستے کی مخالفت نہیں کرتا، اور بے عقل تو ساتھ حق کی مخالفت بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہ کرنا، سیدھے راستے پر نہ چلنا، دراصل کیا ہے؟ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ ہمارے ہاں سوچیں عقل مندی اور بے وقوفی کا کیا معیار ہے؟ دین پر چلنا کیا سمجھا جاتا ہے؟ عقل مندی یا بے وقوفی؟ بے وقوفی۔ تو جب پیچھے آپ نے پڑھا کہ منافقوں کو کیا کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ، یعنی صحابہ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ؟ وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ ایمان لانے والے بے وقوف ہیں جو اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر شعور نہیں رکھتے۔ تو جو اپنے خالق کا وفادار نہیں وہ نہ سمجھ ہے، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے ہزار لوگوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہزاروں لوگوں میں سے چنا تھا۔ انہی کو کیوں چنا تھا؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لیا تھا۔ یاد رہے کہ آگے ہم پڑھیں گے کیسے غور و فکر کر کے انہوں نے اپنے رب کی تلاش کی، ستارے کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، سب کو ڈوبتے غائب ہوتے دیکھا تو کہا یہ رب نہیں ہو سکتے۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جو سب کا خالق ہے، جو کچھ کر نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق کہاں ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ انہوں نے عقل استعمال کی تو اللہ نے ان کو پسند کر لیا، چن لیا، اور انہیں بہت بڑا رتبہ دیا۔ کیا بنایا؟ امام۔ دنیا میں بھی چن لیا رسالت کے لیے، امامت کے لیے، اور اپنا خلیل کہا۔ کسی کو اللہ نے اپنا دوست کہا، یہ کیا معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ ان کی اولاد میں پیغمبر آئے، پوری امت اٹھی، بنی اسرائیل، پھر امت محمدیہ، ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی فضیلت بیان کر کے اور دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام بیان کر کے اللہ ہم سب کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس طریقے کو فالو نہیں کرے گا وہ خود کو بے وقوف بنا رہا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان کو اللہ نے کیوں چنا؟ فرمایا اس قول لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کو اس کے رب نے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا کیا ہم کرتے ہیں
تو انہوں نے تو اپنے آپ کو کیا کہا کہ میں نے اپنے رب کا وفادار بن گیا، میں نے اپنا آپ کے اللہ حوالے کر دیا۔ ہم دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہائے کیسے کریں، بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ حکم پورا کرنے سے یہ چھوٹ جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہوگا، اور انہی سوچوں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، کیا کھو جائے گا، کیا ملے گا۔ بس اللہ کا حکم ہے تو کافی ہے۔ قرآن کے کتنے حکم ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، مگر ہم ان کو کرتے نہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، بات ماننا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، مگر ہم اللہ کا حکم جان بھی لیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی عمل نہیں کرتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں۔ نمازوں کی حالتیں ہی دیکھ لیں، فجر میں کیا کرتے ہیں ہم، اپنی نمازوں کے آئینوں میں خود کو دیکھ سکتے ہیں، اور باقی احکام بھی کہ جب کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ اللہ کی بات سن کر دیر نہیں کرتے تھے۔ ایمان کسی چیز کا نام ہے مان جانے کا، یقین آ جانے کا۔ جس دن انسان مان جاتا ہے نا، اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل، خواہشیں، نفس اور تعویلیں پیچھے کرنی پڑتی ہیں۔ جس دن یہ کیفیت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو ظاہری نفع نقصان سے اوپر اٹھ کے بڑے فائدے کے لیے کام کر جائے۔ عقل مند لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، بیوقوف شارٹ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ملے گا۔ زیادہ عقل مند بہت دور تک دیکھتے ہیں، کہاں تک؟ آخرت تک، وہاں کیا ملے گا مجھے ایسا کچھ کرنا ہے جس کا وہاں نقصان نہ ہو، اور مجھے وہ کرنا ہے جس میں 100% فائدہ ہے، اور ایسا ہی شخص اصل میں عقل مند ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عقل عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم۔